बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो इमरान खान को, पाकिस्तान के हर दिल अजीज रहनुमा इमरान खान को एम्बुलेंस में देखना चाहता है। और क्या जो शख्स इमरान खान को एम्बुलेंस में देखना चाहता है, खुदा ना ख्वास्ता, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना मुखलिस है। अहम तरीन मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की कितनी अहमियत है और अहम मामले के ऊपर GHQ का इनकार क्या रंग लेकर आएगा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामलात बड़ी तेजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और जब तक 19 फरवरी की तारीख नहीं आ जाती, जब लाजिम होगा उससे पहले पंजाब के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी करना, उस वक्त तक पुलों के नीचे से अगले 4 दिनों के अंदर बहुत सारा पानी बह चुका होगा। इमरान खान के गिर्द घेरा डालने की कोशिश की जा रही है। बैक वक्त 4-5 जगह के ऊपर अदालतें हो या इलेक्शन कमीशन हो, इमरान खान के लिए आवाजें लगी कि उन्हें पेश किया जाए। मामलात कैसे जुड़े हैं और क्या इमरान खान इलेक्शन हासिल कर पाएंगे, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपके सामने रखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान को एम्बुलेंस में लाने का हुक्म दे दिया। यहीं से बात शुरू करते हैं ताकि मामले को जड़ से पकड़ सकें। इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए थे। खदशा था जनाब उनकी गिरफ्तारी का और बगैर पेश हुए उनके लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। और यहां पर जिन जिन को जमानतें मिली लाहौर हाई कोर्ट से, उसकी पूरी तारीख है, उसकी बाद में जाकर बात करते हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास यह दरख्वास्त लगी थी। उनकी समाअत हुई तो इमरान खान के वकील ने कहा जनाब के सिक्योरिटी का मसला होगा, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस भेजकर बुलवा लेते हैं और कानून के तहत हिफाजती जमानत के लिए मुलजम की अदालत पेशी लाजमी है। आप कहें तो IG पंजाब से सिक्योरिटी का कहते हैं। इमरान खान के वकील ने वाजे कर दिया, उसके सबूत भी पेश कर दिए कि मेडिकल रिपोर्ट ये देखें जनाब, इसके मुताबिक इमरान खान का चलना फिरना मुश्किल है। इमरान खान मुतलका अदालत में पेश होना चाहते हैं। मेडिकल के मुताबिक 3 हफ्ते तक इमरान खान चल फिर नहीं सकते, लिहाजा मेडिकल ग्राउंड पर आप हिफाजती जमानत दें, जिस पर उन्होंने कहा जनाब के आप 8 बजे तक इमरान खान को लेकर आएं, मैं रात देर तक काम करता हूं। और फिर समाअत उन्होंने मुलतवी कर दी। इमरान खान जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, उनके वकला ने उनकी जमानत, क्योंकि इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत से आगे चलकर आपको तफसीलात बताते हैं, वो मुस्तरद होगी थी। और क्योंकि इमरान खान के खिलाफ सियासी मुकदमात जो हैं वो दर्ज कराए गए हैं और सेक्रेटेरिएट पुलिस इस्लामाबाद ने उनके खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया हुआ है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं जनाब वज़ीर आज़म रहा हूँ और ऐसे संगीन जुर्म के हवाले से मैं सोच भी नहीं सकता और मुझे मुनासिब फोरम पर जो है वो जमानत दी जाए, फांसी जमानत, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी का खदशा है। और आज हुआ यह था कि जवाद अब्बास की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस की, उस हवाले से आज उनकी समाअत थी और अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत वहां से जो है वो खारिज कर दी थी। आगे चल के मैं तफसीलात भी आपको बताता हूँ, लेकिन इस किस्म के रिमार्क सामने आना इंतहाई हैरान कुन है कि इमरान खान को एम्बुलेंस के अंदर जो है वो जो स्ट्रेचर के ऊपर जो है वो एम्बुलेंस के ऊपर खुदा न खास्ता अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाए। अब ये मामला और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। पंजाब में इंतखाबात का जनाब मामला है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनको वाजे किया कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करे। अब हाई कोर्ट का हुक्म क्या है, कैसे उनके सामने पेश किया गया, जस्टिस आयशा मलिक ने क्या कहा, उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। मामला था जनाब PTI पंजाब के अरकान के D सीट होने का, उनके खिलाफ अपीलों की समाअत थी। 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अब तो पंजाब असम्बली में बहाली की बात ही खत्म हो गई है और अब तो वो तहलील होगी है और इलेक्शन कमीशन ने को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने, इस पर क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने वकील से पूछा। इलेक्शन कमीशन के DG ला ने कहा जनाब के गुज़श्ता रोज हमारी पंजाब के साथ गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन कमीशन हुकाम का इजलास हुआ है और गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने को कहा है। अब इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जनाब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है और क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है। अब जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की तारीख की वाहिद पहली जो है वो खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल के अंदर वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस भी होंगी। और इनकी तैनाती जब होने जा रही थी तो आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और
سپریم کورٹ بار کے کچھ لوگ اور جو دیگر گروپس ہیں پاکستانی میڈیا کے مخصوص ملازم صحافی کس طرح سے جو ہے وہ ایک کمپین ان کے خلاف جو ہے وہ آئی تھی، ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ بھی دیے گئے تھے، اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی تعیناتی ہو۔ خیر وہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، پھر یہ سپریم کورٹ کے اندر آ گئی۔ اب آج انہوں نے پوچھا کہ واضح کیا، بڑے زبردست ریمارکس تھے کہ کس نے کہا ہے ان کو کہ وہ مشورہ کرے۔ بات ٹھیک تھی کیونکہ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ وہ مشورہ کریں، ایک تاریخ ہے اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کرانے ہیں، لیکن ڈی جی جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا وہ جناب یہ تھا کہ ہمیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کریں، حالانکہ یہ بھی انہوں نے ایک چیز پکڑ لی، مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرنے کو کہا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ مشاورت کر کے بتائیں کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا الیکشن کرانے ہیں لیکن مشاورت تاریخ کے اوپر کرنی ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ جب ڈی جی لا نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے جناب، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اگر حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر بعد ازاں عدالت نے یہ جو دونوں درخواستیں تھیں یہ انہیں غیر مؤثر ہونے کے اوپر جو ہے وہ خارج کر دیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردش کے اندر ہیں کہ حکومت عمران خان کو کسی نہ کسی کیس کے اندر گرفتار کرنا چاہتی ہے، پوری ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نااہل بھی کر دیا جائے۔ جی ایچ کیو کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے، انہوں نے کہا گیا تھا بعض معاملات کے اوپر کہ وہ عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات کے اوپر بات کرنے میں ان کی مدد کریں، اور پے در پہ رابطوں کے بعد جب جی ایچ کیو کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ عمران خان سے وہ شرائط تسلیم نہیں کروا سکے، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا شہباز شریف کو، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ادارے ہماری مدد کریں، تو کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداروں نے اس حوالے سے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان تمام تر معاملات کے ساتھ آپ خود ڈیل کریں، جس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ نے اس قسم کے بیانات دیے کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ آج شاہد خاقان عباسی کے متعلق خبر آئی کہ انہوں نے عمران خان کو فوری طور پہ جو ہے وہ جیل میں ڈالنے کی مخالفت کر دی ہے۔ اب کون ہے جو یہ بات کروا رہا ہے، کون ہے جو یہ ٹاپک چھیڑ رہا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ نہ ڈالا جائے، یعنی فوری طور پہ نہ ڈالنے سے کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ، یعنی کہ کچھ عرصے بعد ڈالا جائے، یعنی ایک قسم کی یہ جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش ہے۔ پھر چیف جسٹس کے ریمارکس نیب کیس کے اندر بڑے ہی واضح تھے، جو کہ عمران خان ہی کی جانب سے دائر درخواست والا کیس ہے، جس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ عمران خان کی درخواست کی سماعت کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ واضح کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ نہ حکومت کرنا چاہتی ہے نہ کرے گی۔ اب معاملہ عدلیہ کی حکومت کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے آئین اور قانون کے اوپر عمل کروانا ہے، جیسا کہ عمران خان بھی بارہا یہ بات کر چکے کہ ان کی پاکستانی عدالتوں سے بڑی امیدیں ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ تصور ہے کہ پاکستانی عدالتیں اس وقت جو ہیں وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی پامالی نہیں ہونے دیں گی، اور 90 دنوں کے اندر جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں وہ ہر صورت یہ کرائیں گی۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب یہ سماعت کر رہے تھے، یہ بھی 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہا جناب اس کیس کو سنتے ہوئے ہمارا کافی وقت ہو گیا ہے، اور لیکن ہم جو ہے وہ اگر ہم قلعدم یا کوئی باقی چیزیں جو ہے وہ بحال کرنے لگیں، یہ وکیل تھے مخدوم علی خان حکومت کے، انہوں نے کہا کہ اگر عدالت قانون سازی جو ہے وہ قلعدم یا بحال کرنے لگی تو پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، جس پر گڈ گورننس کا بھی ذکر آیا، بنیادی حقوق کی فراہمی کا بھی چیف جسٹس کی جانب سے ذکر آیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کریں گے، لیکن کرپشن سے عام شہری کے زندہ رہنے کا جو حق ہے وہ زخمی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کئی سو نیب کیسز عدالتوں سے واپس ہو رہے ہیں، اور نیب نے جو ہے وہ اسی طرح سے باقی جو زیر التوا کیسز ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہیں پتا، یعنی کچھ اس قسم کے ان کے ریمارکس آئے جس سے یہ لگتا یوں ہے کہ وہ جناب نیب قوانین میں جو ترمیم ہوئی ہیں ان سے کچھ سہمت نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کھل کر جو ہے وہ کوئی قانون سازی کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ لگانا بھی نہیں چاہ رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار اس حوالے سے کرے۔ دوسری جانب 2-3 بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلے سے جو ہے وہ روک دیا، یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر جو عمران خان کی ضمانت تھی وہ خارج کر دی، اور پھر عمران خان کی ضمانت خارج ہونے کے بعد عدالتی جو پاکستان میں آئینی اور قانونی ماہرین ہیں نام نہاد قسم کے، ان کی جانب سے جنگ جیو گروپ کے اوپر اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد ریلیف نہ لینے پر عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ جناب اس قسم کی خبریں چلائیں جنگ جیو گروپ نے کہ عمران خان حفاظتی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں، اس کے بعد ATC میں پیش ہو سکتے ہیں، اور بصورت دیگر جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے یہ خبر آ گئی کہ وہ کہنا شروع ہو گئے جناب کہ عمران خان کو آپ جناب جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ ایمبولنس کے اندر پیش کریں، عمران خان کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اس پر تھوڑی دیر پہلے ابھی فواد چودھری نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ایمبولنس پر یا ویل چیئر پر یا
اسٹریچر پر عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. عمران خان جو ہے نہ تو اس قسم کی کوئی بہانے بازی کرنا چاہتے ہیں جس قسم کی زرداری اور دیگر لوگ کرتے رہے جناب ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے. دوسرا سیریس خدشات ہیں عمران خان کو سیکیورٹی کے حوالے سے، تھریٹس ہیں. پہلے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے. اس طرح اوپنلی ہم انہیں اس طرح سے جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے ویل چیئر کے اوپر لا کے. تو یہ جو معاملہ ہے آج کیا رخ اختیار کرے گا، آج اگلے دن ایک بار پھر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس تمام تر معاملے کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. دوسری جانب اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں جناب، تو باقاعدہ طور پر پارٹی بن کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سامنے آیا. ایک تو یہ فیصلہ ان کی جانب یہ انہوں نے ہدایت کی عمران خان کو کہ الیکشن کمیشن نے انہوں نے کہا کہ پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا جو کیس ہے اس میں عمران خان اپنا جو ہے وہ جواب جمع کرائیں فوری طور کے اوپر. اور یہ کیس بھی عمران خان کے اوپر آج جو ہے وہ چل رہا ہے، پھر سارے دہشت گردی والا، بینکنگ کوڈ والا، لاہور ہائی کورٹ والا، یعنی 4-5 جگہ پہ آج عمران خان کے وکیلوں کو جو ہے وہ پیش ہونا پڑا. پھر پنجاب میں جو انتخابات کا معاملہ ہے، بجائے یہ کہ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل کرے، آج یہ خبریں ہیں کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے اور دونوں صوبوں میں انہوں نے انتخابات سے متعلق قانونی اور آئینی آپشن پر غور کیا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا اور یہ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی مزید تشریح کی استدعا جو ہے وہ کی جائے گی. اور کیونکہ انہوں نے جب گورنر سے بات کی تو وہاں سے انہیں تاریخ نہیں مل سکی. لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر کو سوچئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، ان کے گورنر ہوتے، کوئی الیکشن کروانا ہوتے، وہاں سے تاریخ نہ ملتی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رویہ ہوتا، یا ماضی میں کس قسم کا رویہ رہا ان کا اس قسم کے تمام معاملات کے اوپر. آج سے 1 سال پہلے پچھلے 3.5 سال کے اندر جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو الیکشن کمیشن کو اپنے کون سے اختیارات جو ہے وہ یاد آیا کرتے تھے، کس طرح سے میڈیا کا استعمال کیا جاتا تھا، کس طرح سے عمران خان کے خلاف خبریں چلائی جاتی تھیں، کس طرح سے جو ان کے ترجمان ہیں وہ آ کے بات کرتے تھے. سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی، چیف الیکشن کمشنر بھی حکومت کے اوپر جو ہے وہ طنز اور تنقید کے نشتے برسایا کرتے تھے. لیکن اب مکمل طور پر خاموشی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن اگلے قدم پر نہیں کھیل رہا، فرنٹ فٹ پر نہیں جا رہا، نہ ہی کوئی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، بلکہ ایک بار پھر ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جو ہے وہ ان فیصلوں کے اندر جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اسی ماحول کے اندر عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے عمران خان نے ثبوت پیش کیے تھے ان کی مزید بھی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی ہے. روسی سفیر کھل کر سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی بات کی، اگرچہ ان کی خبر کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی خبر کو ٹوسٹ کر کے جنگ جیو گروپ نے یہ کہا کہ بنیادی وجہ پاکستان کے اندر ہونے والی داخلی تبدیلیاں تھیں. تو داخلی تبدیلیاں تو عمران خان پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اختلاف تو ان کا اس بات کے اوپر بھی ہوا تھا جنرل فیض کے معاملے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیب قوانین ترمیم NRO نواز شریف کو دینا. تو یہ تو انہوں نے عمران خان کی تائید کی ہے، عمران خان کی کوئی تردید تو نہیں کی، داخلی معاملات تو تھے. اور عمران خان نے بھی اب یہی کہا کہ یہاں سے معاملہ امریکہ گیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کا کردار نہیں تھا. انہوں نے روسی سفیر نے یہ کہا کہ کئی عوامل تھے، اور آگے چل کر انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے عوامل تھے، داخلی تبدیلیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور عمران خان کے معاملے میں یہ ایک اہم فیکٹر تھا. امریکہ کے فیکٹر کو انہوں نے اہم فیکٹر قرار دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو داخلی سطح پر بھی کچھ مسائل کا سامنا تھا. جنگ جیو گروپ نے یہ کہا جناب کہ اس کو ٹوسٹ کیا کہ نہیں جناب اس کا کلیدی کردار نہیں داخلی تھا. تو ایک بار پھر عمران خان کے خلاف میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. دوسری جانب ہو کیا رہا ہے، اس وقت پاکستانی عوام کے اوپر مسلسل مہنگائی کے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ضمنی بجٹ اسے کہیں، فنانس بل کہیں، جو بھی کہیں، وہ بجٹ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر پیش کر دیا. کورم بھی اطلاعات کے مطابق وہاں پر پورا نہیں تھا، 86 لوگ ہونے چاہیے، 80 لوگ تھے. حکومت اور اپوزیشن کے ملا کے 17% سیل ٹیکس کو 25% کیا جا رہا ہے. باقی بجلی، گیس، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. جمعرات 16 فروری سے مہنگائی کا بم ہے یہ، اور تقریباً 35 سے 50 روپے کا اضافہ ہے. یہ 35 روپے کم سے کم پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، 280 285 ہو جائے گی، ڈیزل 300 کو جا کے ٹکر مارے گا. یہ ہے جناب صورتحال. اور ان تمام تر سے توجہ ہٹانے کے لیے کر کیا رہے ہیں وہ، عمران خان کی ادھر پیشی، الیکشن کمیشن میں پیشی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، لاہور ہائی کورٹ میں پیشی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی، بینکنگ کورٹ کے اندر پیشی. اس قسم کی پیشیوں کے پیچھے پاکستانی عوام کو جو ہے اس قسم کی چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور دوسری طرف معاملہ کیا ہے، آئین اور قانون کے تحت جو الیکشن ہونے ہیں وہ الیکشن وہ کروانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. عمران خان نے بڑا واضح کر دیا کہ جناب جب گرفتاریاں شروع ہوں گی تو میں گرفتاری جو ہے وہ دے دوں گا.
اور پیچھے نہیں ہٹوں گا اور الیکشن حکومت سے لے کر رہیں گے. کوشش ان کی یہ ہے کہ مجھے نااہل کریں اور مجھے گرفتار کر کے نااہل کریں، لیکن پاکستانی عوام کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. عمران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کا ذکر کیا کہ ان کے دور کے اندر بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں آئیں. جنرل باجوہ نے خود تسلیم کر لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، رجیم چینج انہوں نے تبدیل کی، اور وہ باقاعدہ انہوں نے کالز کو ریکارڈ کی. کوئی آرمی چیف اپنے وزیر اعظم کی جو فون ہے وہ کس طرح سے اور کیسے ٹیپ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے جناب معاملہ فواد چودھری کا. پھر جناب علی بیان، انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات میں تاخیر کریں گے یہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنا چاہیے. اب اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ کا بڑا حکم اور اہم ترین معاملے کے اوپر جی ایچ کیو کا انکار، عمران خان کے حوالے سے عدالتی ریمارکس اور آئندہ آنے والے چند دن انتہائی اہم. اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ اگلے جو 4-5 دن ہیں وہ پاکستان کی مستقبل کی جو سیاست ہے اس کا رخ متعین کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.